मेरे साथ सलातीन की दूसरी किताब 5वां बाब उसकी पहली 12 आयात की तलावत हम करेंगे, सुनेंगे। अगरचे ये लंबा वर्द लगता है लेकिन बड़ा ही बाबरकत, ईमान से, तहरीक से, इंस्पिरेशन से, इनकरेजमेंट से भरा हुआ है ये। आइए कलाम सुनिए। सलातीन की दूसरी किताब 5वां बाब पहली आयत से। और शाहे आराम के लश्कर का सरदार नामान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदा ने उसके वसीले से आराम को फतह बख्शी थी। आराम ये हमारा मौजूदा सीरिया या शाम। वो जबरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था। और आरामी दल बांध कर निकले थे और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नामान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इस्राएल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 किंतार चांदी, 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। और वो इस खत को शाह इस्राएल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा, ये लेटर, ये खत जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादिम नामान को तेरे पास भेजा है ताकि तू उसे उसके कोढ़ से शिफा दे। जब शाह इस्राएल ने इस खत को पढ़ा, अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जलाऊं जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा। सो अब जरा गौर करो, देखो वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्दे खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इस्राएल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा कि तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े, अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राएल में एक नबी है। सो नामान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। और अलीशा ने एक कासत की मारिफत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नामान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा दे। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इस्राएल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता?
सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम का बड़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह में अजीजों, आज सो बनी इस्राइल की तारीख में से एक छोटी लड़की की कहानी जो खुदा पर ईमान, भरोसे, तहरीक, इंस्पिरेशन, हौसला मंदी से भरी है और गवाही की ताकत से भरपूर है, हम गौर करेंगे। और इस वाक़ा से आज सुबह हम सीखेंगे कि किस तरह गवाही की एक छोटी सी चिंगारी, एक स्पार्क, एक शोला, ना उम्मीद, मायूस, परेशान हाथ, ला इलाज, गुनाह की तारीकियों में खोए हुए इंसानों और होलनाटियों में गिरे हुए इंसानों के लिए उम्मीद, तसल्ली, हौसले, शिफा और सहारे का सबब बन सकती है। इस सारे वाक़ा में एक छोटी असीर लड़की, गुलाम जिसको फौजी कैप्चर किया गया था, ये सारी कहानी उस लड़की और एक अरामी फौजी कमांडर या कैप्टन की बाबत है। बाइबल मुकद्दस में हमें इस लड़की का नाम, उसका खानदान, उसका हसब नस्ल, वो कहां की थी, इसकी बाबत कुछ इल्म नहीं है। ना ही शाह अराम का नाम बताया गया है, ना ही शाह इस्राइल के नाम का जिक्र है। और ये इल्हाम का हुस्न है कि जिन्हें वो जाहिर करना चाहता है वो कर देता है, और जिन्हें वो हिडन रखना चाहता है वो रख लेता है। लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी उस बच्ची का काम जो उसने किया था। इस सारे वाक़ा के अंदर वो एक हीरो, एक रोशनी, एक कंदील, एक उम्मीद के तौर पर दिखाई देती है। और उसकी बाबत खुदा के कलाम में सिर्फ यह लिखा है कि अरामी दल बांध कर निकले थे, और ये उनकी सालाना फौजी मशकें, जब फौजें मशकों के लिए निकलती थी तो वो इस्राइल के मुल्क में से गुजरते हुए एक छोटी लड़की को असीर करके ले गए जो नामान की बीवी की खिदमत करती थी। अरामी फौजी कमांडर नामान बाइबल की तारीख में एक काबिल जिक्र नुमाया किरदार है। और समातीन की दूसरी किताब उसके 5वें बाब की पहली आयत इस शख्स की बाबत बहुत कुछ कहती है, जो उसके किरदार, उसके कैरेक्टर, उसकी इज्जत, तकरीम, स्प्लेंडर, ऑनर और उसकी सलाहियतों की बाबत बयान करते हैं। कलाम उसकी बाबत कहता है कि वो शाह अराम के लश्कर का सरदार, सीरिया की फौजों का कमांडर, कमांड करने वाला। दूसरी बात, अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम, काबिल इज्जत, बड़ी इज्जत बादशाह की नजर में फौजी कमांडर होने की हैसियत से। तीसरी बात, खुदा ने उसके वसीले से अराम को फतह बख्शी थी। और जो फौजी कमांडर फतूहात करता है अपने मुल्क के लिए, फौज के लिए, बादशाह के लिए, उसकी इज्जत दुगनी हो जाती है। और यही कुछ नामान के साथ भी था। और चौथी बात, वो जबरदस्त सूरमा, जंगजू, दलेर शख्स। इस सारे हवाले में हमें शाह अराम के नाम का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ख्याल किया जाता है कि ये बिन हदद दोएम, इसकी बाबत यहां पर लिखा है। और फतूहात के सबब से नामान इंतहाई इज्जत,
रुतबे वकार वाला शख्स बादशाह के दरबार में तख्त के सामने उसकी बड़ी इज्जत थी कि वो अपने मुल्क के लिए, अपनी फौज के लिए, अपने बादशाह के लिए फतेह करता है और वो फतह लेकर आता है। इस इल्हामी बयान का लिखने वाला इलाहियाती तनाजुर में, थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में ये बयान करता है कि इन फतूहात का देने वाला ये इस्राएल का खुदा यहोवा था। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसके वसीले से अराम को फतह बख्शी थी। घोड़ा तो जंग के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन फतह यहोवा बख्शता है और उसकी फेवर नमान के साथ, और वो फतेह करता था। और इससे जाहिर ये होता है कि हमारा खुदा कादर मुतलक है, वो खुद मुख्तार है, वो बेपनाह कुदरत का मालिक है और तमाम कौमों की डेस्टिनीज, तमाम कौमों का फ्यूचर, तमाम कौमों की तकदीर, मुस्तकबिल ये यहोवा के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। जिसको चाहता है इज्जत देता है, सरफराज करता है, फतह बख्श देता है, और वो कंट्रोलर है, वो हालात को कंट्रोल करता है। हमारी जिंदगियां ये आंधी के आगे उड़ते हुए पत्तों की तरह नहीं है, बल्कि यहोवा का कंट्रोल न सिर्फ इस्राएल पर, न सिर्फ कलीसिया पर, बल्कि दुनिया की तमाम कौमों पर उसकी सोवरेनिटी, उसका इख्तियार, उसका कंट्रोल है, और वो अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता है। अगरचे वो एक गैर कौम था, लेकिन खिलाफे को सरप्राइजिंगली हम पढ़ते हैं कि उसकी फतूहात के पीछे यहोवा मौजूद था। खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामे में इस शख्स नामान का जिक्र किया। मुकद्दस लूका के मुताबिक इंजीली बयान उसके 4 बाब की 27वीं आयत के अंदर अल मसीह ने फरमाया, और अनीशा नबी के वक्त इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन इनमें से कोई पाक साफ न किया गया मगर नामान सूरियानी, यानी वो सीरिया का रहने वाला था। इस हवाले से लिखा है, और खुदा ने उसको बहुत इज्जत बुजुर्गी दे रखी थी। हम इज्जत तलाश करने की कोशिश करते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन इज्जत यहोवा देता है, बढ़ाता भी वही है। इज्जत, दौलत, हया, सरफराजी, इकबालमंदी, ये सब कुछ उसके पास है और उसके दाहिने हाथ में है, और वो अपने लोगों को दे देता है। एक और शख्स की बाबत पुराने अहदनामे में यह बयान हमें मिलता है। खुरूज की किताब 11वां बाब 3री आयत। जब मिस्र पर आफत नाजिल हो रही थी, खुदा मिस्रियों की अदालत कर रहा था, वहां लिखा है, और ये आदमी मूसा भी मुल्क मिस्र में फिरौन के खादमों के नजदीक और उनकी निगाह में बड़ा बुजुर्ग था। जब कहर की आग जल रही थी और मिस्री बड़े खफा बैठे हुए थे, तैश में थे कि इस्राएल के सबब से हम पर मुसीबतें, मुश्किलात आ रही हैं। इन हालात में खुदा मुकद्दस मूसा को इज्जत और बुजुर्गी दे रहा था। इस सारी इज्जत, शान और शौकत, तकरीम के बावजूद इंतहाई अफसोसनाक एक छोटा सा फ्रेज और जुमला लिखा है, और मैं चाहता हूं कि एक दफा फिर पढ़ा जाए पहली आयत को। और शाह आराम के लश्कर का सरदार नामान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने, वजह क्या थी, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीले से आराम को फतह बख्शी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था।
सारी बातों की चमक, सारी बातों की शान यहां आकर मांद पड़ जाती है। सब कुछ था लेकिन कोड़ी था। और यहां पर कोड़ के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो सारा ये बहुत सी संगीन जिल्द की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है जज़ाम या कोड़ के मर्ज में मुब्तला या कोड़ी। पुराने अहदनामे में मूसवी शरीयत के अंदर कोड़ की बाबत बड़ी तालीम और इलाही ज़ाब्ते दिए गए हैं। अखबार की किताब 13वां बाब उसकी पहली 46 आयात नोट कर लें, आप घरों में पढ़ सकते हैं। गिनती की किताब 5वां बाब उसकी पहली 4 आयात में खुदावंद ने काहिनों को तालीम दी कि वो एग्जामिन कर सकें, वो जान सकें कि ये कोड़ है या कोड़ नहीं है। और बाज़ ये फंगस भी होता था, फफूंदी, और इसकी बाबत भी हमें कलाम के अंदर अखबार की किताब के अंदर 13वें बाब की 47वीं आयत से 56 आयात में तालीम मिलती है। कोड़ की बीमारी ये एड्स जो मौजूदा दौर में जो है एड्स की बीमारी की तरह थी। और खुदा ने ऐसे तमाम अफराद के लिए जिनके लिए काहिन डिक्लेयर करे कि वो कोड़ी है और साबित हो जाए कि उसको कोड़ है, उनको अलहदा अलग थलग क्वारंटीन करने का हुक्म सादिर फरमा दिया था, क्योंकि ये अछूत की बीमारी है जो एक से दूसरे को लग जाती है और लग सकती है। कलाम ने ये कह दिया कि ये अलग कोड़ी रहें और ये लश्करगाह के अंदर ना हो, फैमिली के साथ ना रहें, बल्कि वीरान किसी जगह पर इनको क्वारंटीन किया जाए। गुज़श्ता सालों में 2021 में स्पेशली हमने कोरोना की वबा में क्वारंटीन की बाबत सुना कि लोगों को कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है, अलग थलग हैं, और ये कोड़ियों के लिए भी कानून था कि उनको अलहदा रखा जाए और वो लश्करगाह से दूर हों, और जब वो किसी शख्स को आता देखें अपनी तरफ तो दूर से पुकार कर कहें नापाक नापाक, ताकि वो शख्स अपना रास्ता बदल ले, उनके करीब न जाए। गौर कीजिए कितनी मिजरेबल लाइफ कोड़ी गुजारते थे। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ धकेल कर ले जाती थी। ये उस वक्त से लेकर यीशु मसीह के जमाने में ला इलाज इनक्योरेबल, इल्म तिब के पास, हकीमों के पास, मजहब के पास, इंसानी अक्ल के पास इसका कोई इलाज नहीं था सिवाय इसके कि जिसको कोड़ हो उसको अलहदा कर दिया जाए, और अगर किसी घर के अंदर ये फूट पड़ता आग लगा दी जाती, चीजों को आग लगा दी जाती थी। इतना खतरनाक मर्ज जिसके अंदर नामान गिरफ्तार था। लेकिन ये अभी तक फौजों का सरदार इसलिए था, घर में था कि शरीयत मूसवी इस पर अप्लाई नहीं करती, इसको इसका पता नहीं था। और इलाही ज़ाब्ते जो शरीयत के अंदर दिए गए हैं वो इसराइल के लिए थे, गैर अक़वाम इससे एग्ज़ेम्प्ट थे, मुस्तस्ना थे। इस मर्ज के अंदर तन्हाई का एहसास, जब इनको खाना देने कोई जाता तो वो दूर रख कर वापस आ जाता और ये अपना खाना उठाकर बेचारे फिर उसी जगह पर चले जाते। आज सोचिए, गौर कीजिए, जिस शख्स ने अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजारी थी आज अल्लाह थलग बिल्कुल एक वीरान जिंदगी, मुर्दों किसी जिंदगी, सिसक सिसक कर मरने की हालत के अंदर जिंदा है। वो किसी से मिल नहीं सकता, देख नहीं सकता, लश्करगाह में दाखिल नहीं हो सकता है। कोड़ी को आग तापने से, आग सेंकने से बड़ा लुत्फ आता था।
لیکن یہ پروسیس اس کے بدن کے مختلف اعضاء کو گرا دیتا تھا. کسی کی ناک گر جاتی تھی، کان، انگلیاں، آئی بروز گر جاتے تھے. انتہائی کبھی صورت بد صورت کوڑ انسان کو کر دیتا تھا. اور یہ بائبل مقدس میں گناہ کی تصویر ہے. جس طرح کوڑ مار دیتا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ تنہا کر دیتا ہے، گناہ الگ کر دیتا ہے، گناہ اداسی لے آتا ہے، پریشانی لے آتا ہے، بدحالی لے آتا ہے، آرام نہیں ہے، چین نہیں ہے، روح کے اندر ایک بے چینی لگی رہتی ہے. اسی طرح یہ گناہ انسان کو موت اور جہنم کی طرف دھکیل کر لے جاتا ہے. معاشرے میں پہچان یہ ہو جاتی کہ یہ کوڑی ہے. بے شک وہ کتنا بھی جینیس کیوں نہ ہو، کتنا بھی دولت مند کیوں نہ ہو، بڑے عہدے سے تعلق رکھتا، لیکن پہچان کوڑی کی، خاندان معاشرے سے کٹا ہوا شخص. نعمان کی بابت ہم جب پڑھتے ہیں، اس کے پاس عہدہ شاہ ارام کی فوجوں کا سردار، بڑا شخص، دولت مند. اس کی دولت کا اندازہ آپ ان تحفوں سے کرتے ہیں جو وہ علی شاہ کے لیے، بلکہ وہ تو شاہ ارام کے لیے لایا تھا. پھر علی شاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دے. فوجی سکلز، یونیفارم، سٹارز، رو، دبدبا. جب وہ صبح تیار ہو کر جاتا تھا، فوجیں سلیوٹ کرتی تھیں، لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے. لیکن نعمان جانتا تھا کہ میرے اندر ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج شاہ ارام کے پاس نہیں ہے، جس سے فوجیں نہیں لڑ سکتی، جس پر اسلحہ سے غالب نہیں آیا جا سکتا. اور میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو کھوتا جا رہا ہوں، اور یہ مرض مجھے موت کی طرف دھکیل رہا ہے. نہ جانے اس نے کتنی کوششیں کی، کتنے حکیموں کے پاس گیا ہوگا، کتنے دانشوروں کے پاس گیا ہوگا، لیکن مذہب کے پاس، فوجوں کے پاس، دولت کے پاس، عمارت کے پاس، روب اور دبدبا کے پاس اس کے کوڑ کا کوئی علاج موجود نہیں تھا. یہ تصویر ہے نعمان، تصویر ہے ہماری موجودہ دنیا کی، جس کے پاس دولت ہے، عمارت ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، ضابطے ہیں، روب ہے، دبدبا ہے، شان ہے، گلیمر ہے، لیکن اندر گناہ کا کوڑ کھاتا جا رہا ہے. اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر سٹیج کے جو ایکٹر ہیں، سٹیج ڈراما کے ایکٹرز کے آخری دنوں کے اندر انٹرویوز چلائے گئے. وہ بالکل خالی، بے چین، موت سے لڑتے ہوئے، اور انہوں نے اقرار کیا ہم دنیا کو ہنساتے رہے لیکن ہمارا باطن خالی ہے، اندر کوئی بات نہیں ہے. یہ تصویر ہے میری اور آپ کی موجودہ دنیا کی. ایٹم بم ہے، اسلحہ ہے، جدید ہتھیار ہیں. ہم نے بڑا علم حاصل کر لیا، ہم نے ترقی کر لی، ہم ہواؤں میں اڑتے ہیں، ہم نے چاند پر قدم رکھا ہے، لیکن گناہ کے کوڑ کا علاج ابھی تک مذہب کی لیبارٹری میں دریافت نہیں ہوا ہے. اور انسان اندر ہی اندر مر رہے ہیں. اوپر مذہب ہے، اوپر لبادہ ہے، اوپر سٹارز ہیں، اوپر عہدے ہیں، لیکن اندر گناہ کا کوڑ کھائے چلا جا رہا ہے، مارے چلا جا رہا ہے. ان گٹا توپ تاریکیوں میں، مایوسیوں میں، گہری تاریکیوں میں، جن کے سائے روز بروز بڑھتے جا رہے تھے، ایک آواز بلند ہوئی، ایک ایسی لڑکی کی جو اسیر تھی، وہ غلام ہو کر گئی تھی،
وہ دمشق کے مذہب کو نہیں جانتی تھی، لیکن یہوہ کی عزت، یہوہ کا مکاشفہ، یہوہ کی ذات کی پہچان اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آرام اور دمشق اور نعمان اس کے اندر سے یہ نہ نکال سکے، ختم نہ کر سکے۔ اس بچی کی آواز ان تاریکیوں میں نور بن گئی، روشنی بن گئی، مکاشفہ بن گئی، اور اس نے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو، اور نبی تھا الیشا نبی، جس پر ایلیا کا بھی بسا تھا۔ خدا قدرت کے ساتھ اس کو استعمال کر رہا تھا۔ اس لڑکی نے بیانگ دوہل یہ پیغام دیا، نعمان کی عمارت کے پاس، آنر کے پاس، اس کے گلیمر کے پاس، اس کے عہدے کے پاس، اس کے دیوتاؤں کے پاس جو چھوٹے ہیں، کوڑ کا علاج نہیں ہے، لیکن یہوہ آج بھی چھوتا ہے، پاک کرتا ہے، اور اس کی حضوری اس کے نبی کے وسیلے اس کے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، آرام دیتی ہے، اور وہ کام جو انسان نہیں کر سکتے، فوجیں اور دولت اور انفلوئنس نہیں کر سکتے، وہ یہوہ اپنے لوگوں کے وسیلے کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ نبی کی شفا دینے والی قدرت کا بیان، اور کار کون رہا ہے؟ ایک چھوٹی لڑکی۔ ہم اسی خوف میں، یہ ویسے بہانا ہی ہے، خوف کوئی نہیں، باقی سارے کام ہم فریکوینٹلی کر لیتے ہیں، لیکن کلام کی باری، دعا کی باری، چرچ کی باری، میں لڑکی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی، لیکن میں اپنی بیٹیوں کو انسپائر کرنا چاہتا ہوں اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ گھر کے اندر باپ کے سائے میں، ماں کے سائے میں، بھائیوں کے سائے میں بیٹھی ہے، لیکن وہ ان تمام سایوں سے دور چلی گئی، لیکن نعمان اور اس کی فوجیں یہوہ کا سایہ اس سے جدا نہ کر سکے، اور وہ مکاشفہ، وہ دولت جو خدا کی پہچان کی اس کی روح کے اندر تھی، اس کو نکال نہ سکے۔ ماں باپ نے تربیت ہی ایسی کر دی تھی کہ کائنات میں یہوہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، باقی بت ہیں، سنتے نہیں، بولتے نہیں، جواب نہیں دیتے، لیکن یہوہ ہر دور میں تازہ ہے، ہر دور میں زندہ ہے، قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کو ماپا نہیں جا سکتا ہے۔ کچھ معلوم نہیں اس کا نام کیا تھا، نام ضروری نہیں ہوتا، وہ مقصد جس کے لیے میں بلایا گیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، پیدا کیا گیا ہوں، آج تک دنیا میں ہے، وہ میرے نام سے زیادہ ضروری ہے۔ اور کیا وہ میری زندگی میں پورا ہو رہا ہے؟ کیا میں اس کے مکاشفے کی روشنی بکھیر رہا ہوں، بکھیر رہی ہوں، یا میں نے دنیا کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے؟ اس کے مختصر الفاظ، اور اپنی بیوی سے کہے بغیر خوف کے کہ یہ مجھے مار دیں گے، یہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ جانتی تھی کہ یہوہ کا ہاتھ میرا آئرن ڈوم ہے، وہ مجھے سنبھالتا ہے، اس کی گرفت سے مجھے باہر کوئی نہیں لے جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی مالکن سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے۔ سامریہ اسرائیل کا کیپٹل سٹی، دارالخلافہ، اور نبی بھی وہاں پر ایک رہائش گاہ بنا کر رہتا تھا۔ آج کی ماں کے لیے، باپ کے لیے چیلنج ہے، کیا میں اپنے بچوں کو گواہی کی بابت سکھاتا ہوں؟ کیا میں تعلیم دیتا ہوں؟ کیا میں نے ان کو مسیح کی پہچان کے نور سے بھر دیا ہے؟ یا ہمارے پاس وقت نہیں؟ یہ چرچ کی ذمہ داری ہے، چرچ کہتا ہے سنڈے سکول کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی جنریشنز کو، اپنی نسلوں کو تاریکیوں میں دھکیل رہے ہیں، لیکن مبارک تھے وہ باپ جنہوں نے اس کی روح کے اندر یہوہ کے مکاشفے کی روشنی جلا رکھی تھی۔ خدا نے اس کو
وہاں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم تقدیر کے، مقدر کے پھنڈے ہوئے، مارے ہوئے، مجھٹے ہوئے لوگ، ہم یہوہ کے ہاتھ کی قدرت کو اور اس کی منصوبہ بندی کو جانتے ہی نہیں۔ اگر وہ پاکستان میں پلی ہوتی نا کسی مسیحی گھرانے میں، تو نہیں کہہ رہے ساڈے پاک ساڈے مقدر سڑے ایسی اتھے آ گئے۔ ہم مقدر کا رونا روتے رہتے ہیں، شکایات دل کے اندر، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے وہ کیوں نہیں ملا۔ یہاں پر خلا ہے تربیت کے اندر کہ ہم نے سکھایا نہیں، تعلیم نہیں دی ہے، لیکن یہوہ جہاں بھی لے جاتا ہے اس کا ایک پرپس، ایک مقصد ہے۔ ہاں آؤ اس وکٹم سے باہر آ جائیں، آؤ اس احساس کمتری سے باہر آ جائیں، میں کہاں ہوں، کیوں ہوں، کیسے ہوں۔ جان رکھیے کہ یہوہ آپ کی زندگی سے ایک خاص مقصد رکھتا ہے، اس کا منصوبہ ہے گڑھے میں ڈال دیا جائے، اشمائیلیوں کے ہاتھ بیچ دیا جائے، جیل میں چلا جائے، وہ پھر بھی عمرا کے ساتھ تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ ہم اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ ہم خدا کے مقصد کی تلاش نہیں کرتے۔ جے چنگے تھا تور جائیے نا خدمت لئی، تو پوچھو پاک صاحب کی یار میری تے دبائی لگی ہے، کہ جے کوئی ماڑی کلیسیا آ جائے تو کہیں مرندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خدا کی مرضی اور مقصد کی تلاش نہیں کی۔ وہ ایسے ہی بیچ دیتا ہے، وہ اپنے قیمتی ہیرے اور تیرے آبدار ایسے ہی چلا رکھتا ہے، ہرگز نہیں۔ اس نے مجھے اور آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ خاص مقصد یہوہ کی قدرت کے کاموں کا بیان، اس کی ذات کا مکاشفہ، اس کی گواہی ہے۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے۔ وہ جہاں بھی تھی وہ فرمانبردار رہے۔ اسی سارا کوئی ٹھپ کر کے بہ جانے، جدوں خدا حالات ٹھیک کرے گا نا پھر کرام گے۔ کیا وہ بچی نے انتظار کیا کہ جب یہ مجھے اڈاپٹ کر لیں گے نا، میرے ممی ڈیڈی بن جائیں گے، پھر میں بتاؤں گا۔ گواہی دو، راستے کھل جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حالات کی چکی کے اندر آسانی آ جائے گی۔ گواہی دو، اس مقصد کو پورا کرو جس کے لیے بلائے گئے ہو۔ یہ رونے کی بجائے میں یہاں کیوں ہوں، میں کیسے ہوں، میرے حالات کس طرح ہیں، چھوڑ دو ان سب باتوں کو اور اپنے بلائے جانے کے مقصد پر غور کرو۔ تیری گواہی تیرے کلزم دو ٹکڑے کر سکتی ہے، تیرے راستے کھل جائیں گے، تیرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے اپنا کام کر، وفاداری سے لگا رہ۔ کچھ معلوم نہیں کہ شفا کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، واپس بھیج دیا گیا، لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ چونکہ ان کے دوستانہ تعلقات تھے اسرائیل اور ارام کے، اس لیے یہ قیدی واپس لے لیتے تھے۔ اس سے خدا کو کوئی غرض نہیں۔ خدا جو آج صبح روشنی، جو دیپ میرے اور آپ کے اندر جلا رہا ہے، وہ یہ ہے، آؤ اپنا کام کریں۔ صرف یہ کہنے سے تاریکی بہت بڑھ گئی ہے، بدی بہت بڑھ گئی ہے۔ بعض لوگ کی آزادی دا لسنس سمجھ دینے انہوں پہ بات گئی ہے، تو میں بھی کرن دیو۔ ہم دل کے غم سے ذکر نہیں کرتے، لیکن میں آج صبح آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے حصے کا دیپ جلاتے جاؤ۔ گواہی کی یہ چنگاری دنیا کو روشن کر سکتی ہے، انلائٹن کر سکتی ہے، اور یہی اس بچی نے کیا۔ اسے فرق نہیں پڑتا میری پوزیشن کیا ہے، میرا عہدہ کیا ہے۔ پاکستان میں ہر پیدا ہونے والا بچہ ایونجلسٹ ہے، ہر بشپ پتہ نہیں آگے سے خدا پیدا ہونے شروع ہو جائے۔
نہ بلاوا نہ کال کا انتظار، صرف عہدوں کی تلاش، ڈگریوں کے چرچے اور کہانیاں ہم پھیلانا چاہتے ہیں۔ خدا کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کیا اس کے بلانے کا مقصد میری زندگی میں پورا ہو رہا ہے۔ اگر تاریکی ہے تو تاریکی شکایت سے نہیں جائے گی، اپنے حصے کا روشن چراغ وہاں پر رکھو، ایک دن روشنی آ جائے۔ جے.سی. ملر یہ آدم خوروں کے اندر انجیل لے کر چلا گیا۔ جب یہ شخص مر گیا، آدم خوروں نے اس کی قبر پر کتبہ لگایا، جب یہ شخص یہاں آیا تھا تاریکی ہی تاریکی تھی، آج جب یہ چلا گیا ہے روشنی ہی روشنی ہے۔ کاش میری بابت، آپ کی بابت لوگ یہ کہہ سکیں جس طرح اس بچی نے اپنا کام کر دیا۔ میں آج صبح کو نصیحت کرتا ہوں، موقعوں کی تلاش میں رہیں، کہ اپرچونٹیز کی تلاش میں رہیں، کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کا خدا کیسا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا آپ کا پیغام کون سنے گا، لیکن گواہی کی یہ چنگاری جہاں بھی گری آگ لگ جائے گی، وہاں پر روشنی آ جائے گی، امید آ جائے گی۔ جب ہم اس لڑکی کا موازنہ اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ، یہورام کے ساتھ کرتے ہیں، اڑیل خدا کے مکاشفے سے خالی، یہ یہوہ دی قوم دا بادشاہ، لیٹر آ گیا شاہ ارام کا کہ اے نمانو تیرے کول کل آئی تے اینو شفا دے۔ اینو تے آپ نہیں شفا ہوئی، نہ اندروں تے نہ باہر۔ آج بھی بڑے بڑے کیتھیڈرلز ہیں، سیکرڈ ہالز ہیں اور بڑا کچھ ہے، لوگ دعا کرانے جائیں کہ تیرے پائیاں کو جاؤ۔ یہ بادشاہ خوف زدہ ہو گیا، اڑیل ضدی، خدا کے خلاف بغاوت کرنے والا ڈر گیا، کہتا یہ دیکھو یہ ہم سے لڑائی کے لیے کیسے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ الیشا کو پتا چلا، اس نے کہا بادشاہ یہ تیرے واسطے دی گل نہیں، اس کو میرے پاس آنے دے، یہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے۔ نبی کا مطلب ہے خدا کا منہ، سپوکس مین، وہ وہی بولتا ہے جو سنتا ہے، کوئی ابہام کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا ہے۔ کلام فرماتا ہے نبان اپنے گھوڑوں رتھوں کے ساتھ آ گیا، اندر وہ چنگاری چل رہی تھی، ان کے پامبڑ لگے سن۔ کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، وہ اسے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ اس نے یہ نہیں سوچا یہ تو چھوٹی سی بچی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی شہرہ تھا اور دنیا میں آج بھی شہرہ ہے کہ یہوہ کی مانند کوئی اور دوسرا نہیں ہے، اور وہ عجیب کام کرتا ہے، انوکھے کام کرتا ہے۔ الیشا کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوگا، لیکن میں ایک بار پھر اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اس چھوٹی بچی کو، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے بانٹ دیا، دے دیا۔ ہم اکٹھا کر کر کے رکھتے رہتے ہیں، تو ایک دن پتہ ہی نہیں چلتا قبر چکور جاتے ہیں۔ آپ بانٹیں، آپ دیں لوگوں کو، ان کو بتائیں ان کا خدا کس طرح کا ہے۔ آ کر الیشا کے دروازے پر کھڑا ہوا، چاندی سونا کپڑے نوکر سب کچھ پاس ہے، تے عزت لبدا پھردا ہے۔ الیشا نے اندروں ہی سنا پھینک دیتا، جنہ دیاں خدا نال تاراں لگیاں ہوندیاں نے وہ دنیا کی چیزوں کی تلاش میں کم رہتے ہیں، ان کو آسمان کی چیزوں کا ایسا ٹیسٹ لگ جاتا ہے۔ نمان جیسے ہزاروں تحفے لے کر کھڑے ہو جائیں، وہ پریز دا لارڈ کر کے گھیری نہیں جاتے،
اس نے کہا میں تیرا کچھ نہیں لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، علیشا نے کہا شفا یہوہ نے دی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں تحفے اکٹھے کرتا پھروں، یہ یہوہ کا کام ہے۔ اور اس نے کہا تم نے مفت لیا اور مفت دینا۔ اندر سے پیغام آیا کہ جا یردن میں 7 غوطے مار، تیرا جسم بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ نعمان ناراض ہو گیا۔ جو دنیا کی عزتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا، وہ کچ دے بھانڈے کو دیہڑی چ بیچارے کئی بار ٹوٹ دے۔ اج اے بندہ میرے کولوں دی لنگھ گیا، سلام نہیں کیتی، انہیں کوئی گل بات نہیں کیتی۔ اگلے اپنی مصیبتاں چ پے ہوندے نے، اے چوری کر کے عزت لبدے پھر، عزت تیری بداوے گا۔ یعقوب کا خدا ناراض ہو گیا، کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خدا بند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ اپنا گھر ہی سوچ کے آیا کہ کنے ہونا ہے۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کوئی اسپیشل دعا، میں وہ تو میں آتی نہیں، وہ میں نے اپنے لیے بھی کبھی نہیں کی، میں نے تو دعا ہی آتی ہے۔ لیکن ہم پہلے سوچ لیتے ہیں، باہر سے گورے آتے ہیں نا، وہ دعا سب کے لیے کر دیں، کئی سٹیج مگر لکے ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ رکھ میرے۔ شفا ہاتھ رکھنے میں نہیں، شفا ہاتھ ہلانے میں نہیں، شفا تو فرمانبرداری میں ہے۔ یسوع نے اس کوڑی سے جو 10 کوڑی تھے ان سے کہا تھا جاؤ جا کر اپنے تئیں کاہن کو، وہ لڑائی نہیں پا کے کھلو گے، تو تے مسا دا تیل بھی نہیں لایا، تو تے گج گج کے دعا بھی نہیں کی تھی، بڑکاں بھی نہیں ماریاں، ہم کیا دکھائیں؟ ہم اس لیے رہ جاتے ہیں نعمان کی طرح، ہمارے اندر اپنے معیار سٹینڈرڈز ہیں کہ جے نہیں وہ کو دعا کی کراؤں میں منہ نہیں سیدھا کردا، تینوں منہ سیدھے نال کی، تینوں شفا نال کر سکتا۔ جھگڑ کر چلا گیا اور کہتا ہے کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر یہ دمشق میں تھے، اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں، کیا ان میں نہا کر پاک صاف؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا۔ راہ میں جا رہا تھا، نوکر کہنے لگے باس اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کو کہتا تو وہ بھی تو کرنا تھا، اگر اس نے کہا ہے نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ وہ جا نہیں سکتا تھا، اندر آگ لگی ہوئی تھی گواہی، اس کو پتا تھا ایتھوں شفا نہ لبی تے کدوں بھی نہیں لبی۔ یہ نبی یہوہ کا نمائندہ، ریپریزنٹیٹیو، سپوکس مین، یہوہ کا منہ مان لیا، یردن کے اندر اتر گیا اور 7 غوطے مارے۔ مجھے نہیں پتا پہلے غوطے میں کیا ہوا، دوسرے میں کیا ہوا، تیسرے میں، آسمان پر ملاقات ہوگی، خود پوچھ لینا۔ لیکن جب 7واں غوطہ مارا، اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا۔ پھر خوشی آ گئی، دعاؤں کے جواب ملتے ہیں، خوشی آ جاتی ہے، شادمانی آ جاتی ہے، شکر گزاری آ جاتی ہے، کئیاں نوں ادوں بھی نہیں آتی۔ نعمان آ گیا، پھر اپنی جلو لے کر مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اینوں آپ شفا ہو گئی، اور دوجیاں نوں بیمار کرنا ہے۔ کھڑا ہوا اور کہنے لگا دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ کر اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا، اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ یہ بڑا آزمائش کا وقت ہوتا ہے، ساڈا زور نہیں لگا، اسی دعاواں نہیں کرتے تے اسی دیہڑیاں کرنے کہ شفاواں ونڈ ونڈ کے تے پیسے کٹھے کریے۔
میرا بلانے والا وفادار ہے، سچا ہے. اگر وہ کل گؤں کے ذریعے خوراک مہیا کرتا تھا وہ آج بھی کرے گا، لیکن میں اس کی شفا کو نہیں بیچوں گا، میں اس کی قیمت نہیں لگاؤں گا. نبی نے کہہ دیا خداوند کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں. انہوں نہ جہازی لوں ادھر ہی کچھ کتاریاں نکل رہی ہیں سن لالچ دیا. چلو اپنا جگہ پیچھا کوئی نہیں، اپنے لینی تے سانو ہی لینی. چلو کوئی ڈنگ ٹپ جائے گا. ہاں اس نے لیا اور اس کو نعمان کا کوڑ اس کو اور اس کی نسل کو لگ گیا. لیکن الیشا نے لینے سے انکار کر دیا. مجھے بتائیے اگر وہ چھوٹی لڑکی گواہی نہ دیتی، اگر وہ سچائی کو چھپا کر بیٹھی رہتی، آج پاکستان میں ہمارا سب سے بڑا خوف ہے توہین رسالت لگ جائے گی، 295 ABC لگ جائے گی. لگنے دو، لیکن ہم سچائی کا پیغام نہیں روکیں گے. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ آسمان کے تلے زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے نجات ہو. یسوع گناہ دھوتا ہے، معاف کرتا ہے، آزاد کرتا ہے، بحال کرتا ہے. امید اس کے پاس ہے. گواہی دیو گو آپ سامنے گا. شاید تیری گواہی کا کلام تیرے لیے عزت کا سبب بن جائے. ایک امید موجود ہے. نعمان کا مرض لا علاج تھا. امید اس وقت جن کے مرض آج لا علاج ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بیبی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے 65 دن رہ گئے نے. ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے 35% دل چل رہا ہے. انہوں کہن دیو سو یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس کی قبر خالی ہے اور وہ کل اور آج اب تک یکساں ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ہمارے پاس اس لڑکی سے بڑی گواہی ہے. اس کے پاس تو نبی کا تعارف تھا کہ یہاں سامریہ میں ایک نبی ہے. ارے سنو، یہاں وہ ہے جو الیشا سے بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو یونا سے بڑا ہے، یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو نبیوں کا بلانے والا، بھیجنے والا، کائنات کا خالق اور مالک، اندیکھے خدا کی صورت، تمام مخلوقات سے پہلے مولود، خدا کے جلال کا پرتو، اس کی ذات کا نقش، کلمہ خدا، تثلیث مقدسہ کا دوسرا رکن وہ میرے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. ہمیں تو باجی باجی کے گواہیاں دینی چاہیے. لوگ کہیں کینسر ہے تو میرے یسوع اگے کیڑی گل ہے. لوگ کہیں ایڈز ہے تو میرے مسیح اگے کیڑا کام ہے. وہ تو 4 دن کا مردہ باہر کھڑا کر دیتا ہے زندہ کر کے اور طوفانوں کے سینے چاک کر کے ان پر چلتا ہے. اس کے لیے کوئی بات دشوار اور مشکل نہیں ہے. نعمان نے جب غوطے مارے نا، اس کو باہر کے کوڑ سے بھی شفا مل گئی اور اندر کے کوڑ سے. یسوع نے جس کو چنگا کیا اس نے کہا سلامت جا. اس کا مطلب ہے کہ تیرے اندر کی بیماری اور تیرے باہر کی بیماری دونوں چلی گئی ہیں. وہ تو پرانا عہد نامہ تھا. نعمان کو 7 غوطے مارنے پڑے. اگر یردن کی بجائے کیلوری کے نیچے کھڑا ہوتا، ایک قطرہ ہی برے کے خون کا اس کو دھو کر صاف کر دیتا. ہاللیلویہ. جدو نبی ککھ لینی نہ منیا، پھر اس نے کہا آؤ پڑھو. تب نعمان نے کہا اچھا میں تیری منت کرتا ہوں، تیرے خادم کو 2 خچروں کا بوجھ مٹی دی جائے
کیونکہ تیرا خادم اب سے آگے کو خداوند کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سوختنی قربانی نہ ذبیحہ چڑھائے گا۔ باہر کا کوڑ بھی چلا گیا اور اندر کا کوڑ بھی چلا گیا۔ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنا اور ان کے پیچھے بھاگنا، اور ہم ہڈنلی چھپ چھپ کر بھاگتے رہتے ہیں۔ خدا نال بھی ٹھیک ہے تے پڑی شاہ نال بھی نہیں بگاڑنی، بالے شاہ نال بھی نہیں بگاڑنی، انہاں نال بھی کدی کم پہ جاندہ ہے۔ اس نے کہا میں نے سمجھ لیا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ خداوند یہوہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ خدا کرے اس طرح کی شفا مجھے اور آپ کو مل جائے۔ ہم در در پر سر جھکانے کی بجائے اور در در کے فقیر بننے کی بجائے یہوہ کے بیٹے مسیح کے دوست اور ہم میراث بن جائیں، اور ہم یہ عہد کر لیں جس گیت میں تو نہ ہو وہ گایا نہ کریں گے۔ مخصوص ہم اس کے لیے اپنے آپ کو کر دیں۔ لیکن آج صبح میرا سوال آپ کے ساتھ یہ ہے، آج کا ایماندار ہے کیا وہ گواہی سنا رہا ہے؟ کیا وہ یہوہ کی بابت کچھ بتا رہا ہے؟ رومیوں کے نام خط کا 8واں باب کھولیے میرے ساتھ جلدی سے۔ آئیے اپنی دنیا کی موجودہ حالت پر غور کریں۔ 22ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے، اسی کوئی انے بولے ڈون نہیں ہے گے، ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک رہتی ہے گناہ کے سبب سے، گناہ کے کوڑ کے سبب سے، گناہ کی تکلیف کے سبب سے، اور درد ذہ میں بڑی تڑپتی ہے۔ اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر لکھا ہے مخلوقات بطالت کے قبضے میں کر دی گئی ہے اور خدا کے بیٹوں کی راہ دیکھتے ہیں۔ دنیا کا حق ہے، ضرورت ہے کہ وہ خوشخبری سنیں، بری خبریں وہ روز سنتے ہیں۔ کوئی اچھی خبر انہیں سنا دی جائے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ یسوع آج بھی چھوتا ہے، وہ آج بھی پاک کرتا ہے، وہ آج بھی دھوتا ہے، نیا کرتا ہے۔ اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ جس طرح نور سحر کا جلال بڑھتا جاتا ہے، مسیح کی روشنی اس کا جلال دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کون آج کے نوان کو یہ بتائے گا؟ کاش یہ یسوع مسیح کے پاس چلا جائے، یہ اس کی صلیب کے نیچے کھڑا ہو جائے، اس کے لہو کا چشمہ تمام لا علاج بیماریوں، گناہ کے کوڑ اور ہولناکیوں سے پاک کر سکتا ہے۔ اگر شریر شرارت میں مر گیا، گناہ میں مر گیا، خدا اس کے خون کی باز پرس مجھ سے اور آپ سے کرے گا۔ ہمیں پیغام دیا گیا، بھیجا گیا، گواہی کا پیغام دیا گیا ہے، جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ انجیل کے اندر آج بھی قدرت پائی جاتی ہے۔ جب یہ سنائی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، دل ٹوٹ جاتے ہیں، میلٹ ہو جاتے ہیں، لوگ مسیح کی حضوری کے اندر آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ جہنم سے نکل کر ابدی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو میرے پاس آج کیا پیغام ہے۔ یسوع ناصری مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ہر ایک جو اس کے پاس آتا ہے وہ اسے مخلصی دیتا ہے۔ آئیے اپنے ساتھ جھکائیں۔